बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। जो बाहर बैठे वो भी जरा एक्टिव होकर खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि खुदा ने हमें कलाम सुनने को दिया है। ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है जो आज शाम जीसस ने हमें बख्शा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। ये पाक अल्फाज खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी बोलते हैं कि खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, खुदा के कलाम ने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे वतन में खलक किया, इससे पेशतर की दुनिया में मैंने तुझे भेजा, मैं तुझे जानता था। सिर्फ हम इन वर्ड्स के ऊपर गौर करेंगे। यिर्मयाह नबी से खुदा ने बोला कि इससे पेशतर कि तुझे मैंने दुनिया में भेजा, अभी तेरे अंदर जो तेरा रूह जो था वो मेरे पास ही था, और तुझे मैंने इस जमीन के ऊपर अभी नहीं भेजा था, अभी तुझे मैंने खल्क नहीं किया था, अभी तेरा कोई वजूद नहीं था, मैं तुझे जानता था। खुदा बोलता है इससे पेशतर के मैंने तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। मैं इन अल्फाजों को जब पढ़ रहा था तो बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि देखिए, खुदा हमारी एक एक आदत से वाकिफ है, खुदा हमारी बॉडी के पुर्जों से वाकिफ है। हालांकि बाइबल मुकद्दस में लिखे कि तेरे सर के तमाम बाल भी गिने हुए हैं। बाल इंसान के अंदर ये हिकमत नहीं कि हम अपनी हिकमत से बालों को गिने, उसे स्टार्ट करेंगे भूल जाएंगे। जी हमारे दरमियान में बुआ जी बैठी हुई हैं और वो पार्लर में एक्सपर्ट हैं, तो सिस्टर बाल गिन सकती हैं। आप तो कटिंग करते हैं, कभी तुसी गिने और कटिंग करते किसी को मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये काफी मुश्किल है। लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ, तेरे सर के सारे बाल। कई दफा सर के ऊपर तिल होता है तो कोई बंदा जुए देख रहा हो तो वो कहता तेरे सिर से तेल है गए। इंसान कहता है मुझे आज तक पता नहीं, मैं बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं कि ये निशान है मेरे सर में, ये निशान मेरे बाजू पर है। लेकिन खुदा बाखूबी हमसे वाकिफ। अकेले कभी बैठकर यिर्मयाह की बुक और उसका पहला बाब पढ़ें तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि खुदा मुझे न सिर्फ जानता है बल्कि बाखूबी जानता है और मुझे करीब से जानता है। कई दफा हम कहते हैं ना वो फलान लोग तो हमारे करीब के रिश्तेदार हैं, यानी हम उन्हें करीब से जानते हैं, उनकी रस्म और रिवाज से हम वाकिफ हैं, हम उनकी आदात से वाकिफ हैं। सेम अजीजों, ऐसे ही खुदा हमें जानता है, खुदा हम में दिलचस्पी रखता है, खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा हमारी सोचों को भी जानता है। जब इंसान गुनाह करने को होता है, उसके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं, उसकी सोचों के अंदर उलझने चल रही होती हैं, बदन की ख्वाहिशें उस पर गालिब आ रही होती हैं, उसे एक साउंड वॉइस सुनने को मिल रही होती कानों में धीमी सी कि तू गलत करेगा, अगर तू ये स्टेप लेगी या लेगा तो लॉस होगा। लेकिन बदन कहता है कोई बात नहीं, देखी जाएगी, एक दफा तो करे ना, फिर बाद में देखी जाएगी। लेकिन मैं जब इन वर्सेस को आज पढ़ रहा था, आज अर्ली मॉर्निंग मैं फ्री हुआ प्रेयर से, तो अर्ली मॉर्निंग मुझसे खुदा ने ये कलाम किया और खुदा ने मुझे बोला कि मेरा खादिम आज यिर्मयाह की बुक खोलेगा और मैं अजीज़ों अपना ज़ाती तजुर्बा आपको बताने लगा हूँ। शायद मैंने पहले भी बताया था, जैसे वो रात को हमारे भाई एक बैठे हुए थे तो मुझे एक वाक़ई का बता रहे थे कि सर आप जानते हैं तो खुदा ने तो अपने खादिम को सैकड़ों टाइम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल को पढ़ने का शरफ बख्शा। अभी मोस्टली ऐसे होता है कि हॉली स्पिरिट मुझे एक खास पॉइंट दे देता है कि आज मेरे खादिम ने इस जगह से पढ़ना है और थोड़ा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कलाम को पढ़ना है। आज यिर्मयाह की तकरीबन बुक एंड हो रही थी तो फिर मैंने जाना था कहीं, जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सकी, मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ी, लेकिन काफ़ी चैप्टर्स मैंने पढ़े।
پہلے باب سے، اور پہلے باب کو شاید میں نے کوئی 10 دفعہ پڑھا ہے، رک کر، سلو، ایک ایک لفظ پر میں غور کروں کہ خداوند تو مجھے بھی جانتا ہے، خداوند تو میری عادات کو بھی جانتا ہے، خداوند تو میری مسکراہٹ کو بھی جانتا ہے، مجھے کیا چاہیے تو جانتا ہے، میرے ذہن کے اندر کیا خیالات ہیں، فیوچر میں میں کیا چاہتا ہوں، تیری خدمت کے لیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو سب کچھ جانتا ہے تو بڑی ہیکل تو تیرے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جی ایسی ہے سسٹم، اگر خدا سب کچھ جانتا ہے تو خدا کے لیے ہمیں دیکھیں کلیسیا یہاں پر پوری نہیں آتی، ایک بڑی ہیکل چاہیے، تو خدا کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا ہمیں جانتا ہے تو ہم جس جگہ پر آ کر جھکتے ہیں تو خدا اس ٹیمپل کو بھی، اس چیپل کو بھی خدا جانتا ہے کہ میرے بچوں کو بڑا گھر چاہیے، دعا کا گھر چاہیے۔ اور جب میں ان الفاظوں کو بار بار پڑھ رہا تھا، پھر میں جب بائبل مقدس کو میں نے اسٹڈی کر لیا، پھر میں نے پرے کرنا شروع کی، اور پھر پرے کے اندر میں ان آیات کو کوڈ کر رہا تھا بار بار کہ خداوند تو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ایوب کی آپ بک پڑھیں تو ایوب کی بک اور اس کے آخری ابواب میں لکھا ہے ایوب ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو خدا جب اس سے سوال و جواب کرتا ہے تو ایوب کے پاس کوئی خدا کی باتوں کا جواب نہیں رہتا۔ اس وقت ایوب خدا سے کہتا ہے کہ ہاں خدا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور تیرا کوئی ارادہ، تیرا کوئی منصوبہ بائبل میں لکھا ہے وہ رک نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کو جانتا ہے، خدا آپ کی ساری فیوچر کی پلاننگ آپ کو پتہ ہے خدا کے پاس ہے، آپ کی فیوچر کے اندر کیا کیا آپ کو چاہیے اور کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ ہم تو اپنے حال کے تعلق سے سوچتے ہیں نا کہ کل آج کا دن کیسے گزرے گا، صبح اٹھتے ہی ہمیں فکر پڑ جاتا ہے کہ آج میں 2 صبح روٹیاں کھانی ہیں، تو دوپہر میں 2 ہی مینوں ملنی چاہیے، تو رات میں چلو 1.5 بھی مل جائے تو فکر پڑ جاتا ہے نا۔ ہاں ٹھیک، صبح سے فکر ہو جاتا ہے کہ جی پانی ختم ہوا ہے، تو پانی کی بوتل چک کے لے آنی ہے، کیونکہ سادہ پانی تو ہم یوز ہے، فلٹر والا پانی وہ ختم ہوا ہے تو وہ لے کر آنا ہے، گئی ہیں وہاں پر بھی پانی شارٹ ہوا ہے۔ ہم اپنی جو ڈیلی کی معاملات ہیں ان کی تعلق سے بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا ہمارے فیوچر کو بخوبی جانتا ہے۔ یرمیہ کو خدا نے کہا کہ میں تیرے پیدا ہونے سے پہلے، تیری ولادت سے پہلے میں تجھے جانتا تھا، میں تجھ سے واقف تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ ایک ایسا روح میں نے بنایا ہے، یرمیہ نبی کو ایک ایسا روح بنایا ہے جو قوم کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ ایک ایسا میں نے روح اس شخص کے اندر ڈال دیا ہے جو رخنوں میں کھڑا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس کے اندر جتنا یرمیہ نبی نے آہیں بھر بھر کر شفاعت کی ہے، کسی اور نبی نے اتنی شفاعت نہیں کی۔ یرمیہ نے بہت شفاعت کی قوم کے لیے، آنسو بہاتا ہے۔ یرمیہ ایک دفعہ کہتا ہے کاش میرا جو سر ہے وہ ایک حوض پانی کا ہوتا اور میری آنکھیں چشمہ بن جاتی، اتنا میں خدا کے حضور ہوتا۔ اور کچھ فلاسفر بولتے ہیں کہ یہ ٹیئرز والا نبی ہے، آنسوؤں والا نبی بھی سے بولتے ہیں، آنسوؤں سے میں دعا کرتا ہوں۔ اور خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، اٹھ کھڑا ہو، تو پریشان نہ ہو، تو چھوٹا ہے، تیری ایج کیا ہے، میں تجھے یوز کروں گا اپنے کام کے لیے۔ یاد رکھیں آپ اور میں، ہم سب خدا کے منصوبہ کے اندر ہیں۔ ہماری لائف میں کیا پرابلمز چل رہی ہیں خدا جانتا ہے، صرف خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ڈیلی ان پرابلمز کو اپنے باپ کے ساتھ شیئر کریں، ہر روز اس کی حضوری میں آئیں، ہر روز کہیں خداوند تو جانتا ہے، تو نے یرمیہ سے کہا تو مجھ سے بھی کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، اگر تو مجھے جانتا ہے تو میری مشکلات کو بھی تو جانتا ہے، کب ختم ہوں گی میری مشکلات، تو ختم کر، تیرے اندر یہ قوت ہے۔ ایوب کی طرح کہا کریں کہ ہاں خداوند میں جانتا ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرا کوئی ارادہ نہیں رک سکتا،
تو میرے لیے اچھے ارادے رکھتا ہے اسے خداوند تو جاری کر میری زندگی میں تاکہ رکے ہوئے کام بحال ہو۔ ڈیلی ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور ہر روز ہم کچھ ایسے میسیجز سنتے ہیں جن کی ڈیلی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آج ابھی ہم نے تلاوت کو سنا تو کئی دفعہ ہم نیکسٹ ڈے بھول جاتے ہیں کہ خدا میں نہیں جان رہا، پھر ہم پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس طرح کی بیداری کے کلام سنتے رہتے ہیں تاکہ ہم ایکٹیو رہیں، پریشان نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے افسردگی کی ایک اسپرٹ ہے جو ڈپریشن بن کر زندگیوں میں آ جاتی ہے، اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں خدا مجھے جانتا ہے، خدا میری پریشانی کو بھی جانتا ہے، خدا ختم کر دے گا میری پریشانی کو، تو ابلیس شرمندہ ہوتا ہے اور خدا میں بحال کرتا ہے۔ ایک اور چیز لاسٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا، اس کے بعد ہم پراپرلی میسج کو کلوز کریں گے۔ مسا کے اندر جب ہم آتے ہیں، مسا ہمیں چھوتا ہے۔ موسٹلی ہم بولتے ہیں جی آج پادری صاحب چرچ وچ بہت مسا ہے، کہتے بولتے ہیں کبھی مسا سسٹر آپ کو فیل ہوا ہو؟ کدی کدی روز فیل ہوتا ہے۔ انائنٹنگ ہماری باڈی کے اندر یہ جو مسا ہے، یہ جب ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے، رکنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے مسا کو اپنے اندر لینے کی، ہماری باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے، اس وقت مسا کے سبب سے کلام بھی ہمارے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کلام ہمارے اندر سٹور ہوتا ہے نا، بیسیکلی تب خدا کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ روحانیت ہماری سٹارٹ اس دن سے ہوتی ہے جس دن ہمارے اندر کلام سٹور ہوتا ہے، اور مسا کے بغیر ہمارے اندر کلام کے الفاظ سٹور نہیں ہو سکتے۔ جب کلام آپ کے اندر سٹور ہوتا ہے، اس وقت جب آپ پریشان ہوتے ہیں کلام آپ کو تسلی دیتا ہے، جب آپ ٹوٹے ہوتے ہیں کلام آپ کو بوسٹ کرتا ہے، جب آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کلام کے وہ الفاظ آپ کے اندر، چونکہ کلام زندہ ہے، اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، کلام کے الفاظ آپ کے اندر سے بولتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، لائٹ سی آواز آپ کو آتی ہے، کلام کہتا ہے تو مت ڈر۔ یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، تیرے اندر تو کلام ہے، تو نے سنا تو تھا، تو نے پڑھا بھی تھا کہ یہ سایہ کی بک میں لکھا ہے کہ تو مت ڈر، خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آپ کے اندر کلام بات کرے، کلام ایسے ہو جائے گا جیسے دیکھیں کہ سنگل شخص ہے، سنگل شخص کی جب شادی ہوتی ہے وہ دو ہو جاتے ہیں، پھر خدا آگے انہیں اولاد کی برکت دیتا ہے، لیکن جب تک اولاد کی برکت نہیں ہوتی وہ سنگل نہیں رہتا۔ انسان دو ہوتے ہیں، جب میرج ان کی شادی ہو جاتی ہے وہ دو شخص ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح جب آپ مسا سے بڑھتے جاتے ہیں پھر کلام سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے، پھر کلام اور آپ، کلام ایسی ہوتا ہے جیسے سیکنڈ پرسن آپ کے ساتھ آپ کو مل گیا ہے، ایک نیا رشتہ آپ کو مل گیا ہے، اور وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ جب دلہن سیرے لگے ہوتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں خوش ہوتا ہے؟ انہوں پتہ ہے میں دلہن ملے گی جتنا میں گلا کروں گا وہ میرے نہ کرے گی، میرے صلاح مشورے نہیں بن گیا، اور اس وقت اس سے پہلے وہ سنگل ہوتا ہے، پھر وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، دونوں کی سوچیں اور باتیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ سیم اسی طرح جب آپ کلام کے ساتھ وقت سپینڈ کریں گے، کلام ایز ایک پرسنالٹی کی طرح، ایک شخصیت کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ بات کرے گا۔ میں کہتا ہوں فیل کرتا ہوں، میں کہنا مجھے نہیں لگتا میں کرنا لگتا میرا بائبل مقدس کے ساتھ میرا بیاہ ہوا ہے، بائبل مقدس مجھ سے بات کرتی ہے، میں کہیں جانے لگتا ہوں مجھے بائبل مقدس جیسے بڈھی نہیں بندے میں کہتی ہے کہ تو آج اے کام نہیں کرنا ہے گا، ہاں آج باہر تو جا رہے ہیں تو چلے دودھ بھی لیتے آنا، سبزی بھی لیتے آنا۔ بائبل مقدس سے جب آپ کو لو ہو جاتا ہے تو کلام کے زندہ الفاظ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں تو باہر جانے لگے، انائنٹنگ وز نے لگایا نہیں ہے، بندے کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں نے انائنٹنگ وز تو لگایا نہیں، میں جانے لگا ہوں، بائبل میں ہی کام پڑھنا بھول گیا ہوں، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ بیسیکلی جو ہم کہہ رہے ہیں مجھے یاد آ گیا، وہ اندر سے ہالی اسپرٹ کام کر رہا ہوتا ہے کلام میں سے ہو کر۔ جب انسان ٹوٹا ہوتا ہے اس وقت پاک روح آپ کے اندر جو کلام سٹور ہوتا ہے وہ پاک روح آپ کے کانوں تک لے کر آتا ہے، آپ کے ہارٹ سے لیتا ہے کلام کو، اور خدا پاک روح آپ کے کانوں تک لے آتا ہے، اور کانوں میں کلام بولتا ہے کہ تو پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، تو نے کلام سے پڑھا تھا، تو نے سنا بھی تھا،
پادری نے 4 دفعہ کہتے تھے کلام دیتا سی ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ کلام عزیزو ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری ڈھال بنا رہتا ہے۔ آج چرچز میں سب سے جو بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ چلیے ہم سب سے پوچھتے ہیں، چرچز میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ تانو پتہ نہیں؟ جی تانو، جی بیٹے پالو نہیں پتہ، جی بیٹے خرم بھائی بتائیں کہ روحانی طور پر کوئی آپ کے اندر تھاٹ، ایک بڑا خوبصورت بھائی بھی بیٹھے، آپ سے اینڈ میں پوچھوں گا ذرا یاد کرنی ہے ساری تھاٹ آپ کے اندر کوئی چل رہا ہو، چرچز میں ایک روحانی پرابلم ہے، بھائی آپ بتائیں گے جائز جی؟ جی ویری گڈ، بہت اچھا ہے۔ لوگ کلام سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں تو چھوٹی بچی ہیں، ایکٹیو چیک کریں، میں ہاتھ سے اس لیے پڑھا ہوں کیونکہ سب سے وہ چھوٹا ہے، تو وہ موٹو سا ایسے ہی بول رہا ہے جیسے ایک تار نہیں لگی ہوئی، تو کتنا انہوں نے خوبصورت ایک آنسر دیا کہ دعا نہیں ابلیس کرنے دیتا، میں اپنے بول رہا ہوں یہ بھی ایسے ہی ہے، تو بندہ چرچ آیا اندر دماغ کی تھے ہو اور انہیں خیالات پہنچے ہونے نے، ابلیس اسے دعائیں نہیں کرنے دیتا۔ بھائی نے بولا کہ بیٹی نے بولا کہ لوگ کلام سنتے ہیں اور اس پر قبول نہیں سکتے، اور کوئی بتائے گا جی مون بیٹے آپ کو ایک چیز بتا رہے تھے اتفاق نہیں ہے، ابھی بڑا مسئلہ ہے، ہتھے بچے جھگڑ پہ گئے آپس سے، اتفاق نہیں ہے۔ جی بیٹے باجی آپ بتائیں جی جی بیٹے جی پلیز باجی کہہ رہی کہ بھائی صاحب میرے کو پوچھتے نہیں ہے، اگر کو ساری جماعت ان پوچھتے رہے تو میرے وقت دھیان ہی نہیں دیتے، پیرنٹس موقع دینے مائک نہیں ہے، ویسے بولیں گے آپ جی پلیز۔ بھائی کلام کے بارے میں اس طرح سے سکھایا نہیں جاتا ہے جیسے آپ سکھا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ کلام کے بارے میں جو جس ڈائٹ کی ہمیں ضرورت ہے وہ سانو نہیں ملتی، سانو مکاشفہ دے گھوڑے دے بارے دس رہے ہوندے، پہلے چٹا گھوڑا آئے گا پھر کالا گھوڑا آئے گا۔ اچھا ایک دفعہ میں چھوٹا تھا، ڈیڈی سے میں نے کویسچن کیا، میں کہ پاپا جی اے 4 اتوار ہو گئے نے، پادری صاحب گھوڑے تے میں سیدھے حالے تک گھوڑا نکلے کوئی تھے، وہ ہر دفعہ بھائی صاحب گھوڑے تے بارے دس دے گھوڑا آئے گا، تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سیکھنی ہے، لیکن روٹین میں ڈیلی جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے انہیں ہم سکپ کر دیتے ہیں۔ وہ تو بائبل کی لاسٹ بک ہے اور ہسٹوریکل بھی باتیں اس میں، وید کی باتیں، ریولیشن سارا مکاشفہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اسے بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ جی سسٹر آپ بتائیں کچھ؟ جی جی پلیز۔ کلام کو دھیان سے سنتے نہیں، یہ بھی بڑی ایک پرابلم ہے، کلام کو وہ دھیان سے سنتے نہیں، کلام کی طرف ان کا فوکس نہیں ہوتا، اور اس کی جی سسٹر آپ بتانا چاہتے تو پلیز کوئی بات نہیں، ہم آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کم بتایا جاتا ہے، یہ جتنے بھی یہ شپ میں پیٹے کے لیے تالی ذرا ایک بجے تالی پتہ نہیں کیوں موٹو بھائی کے لیے میں بن رہا ہوں، کیونکہ اسٹارٹ ان سے سارے اسٹارٹ ہو، اور سب نے اچھے جو سارے بیٹیوں نے بیٹوں نے اچھے اپنے ویوز پیش کیے ہیں، آنسر دیے ہیں، جو کچھ ان کے دل میں، جو کچھ ہم چرچز میں دیکھتے ہیں، اور بیٹے سے نے اسٹارٹ کیا کہ دعائیں نہیں ابلیس کرنے دینا نا، اینڈ ناؤ ابلیس چلاک شاہ۔ میں نے دیکھا مجھے ایک دفعہ ایک شخص آیا ڈی بلاک میں، تب چرچ ہوتا تھا، اس کے لیے میں نے پرے کرنا، اس نے آزاد ہو جانا، گھر جانا، فون آنا، پاکستان میں باہر چرچ تو نکلی ایسے میری طبیعت خراب، میں نے بڑا پریشان ہونا کہ میں نے کہا اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اسے حاضری ہو جانی، اسپرٹس نے بولنا چلانا، میں نے یسوع کا لہو مانگنا، انہوں نے دوڑ جانا، بھائی نے آزاد ہو جانا، جیسے اس نے گھر جانا، پھر اس کی زندگی کے اندر پرابلم، کچھ وقت گزرا، میں نے پریئر میں رکھا، مجھے خدا پاک نے بولا کہ آج میں اپنے خادم کو ایک تجربہ کرواؤں گا نہیں، بتاؤں گا، اور پھر میرا خادم آگے کی جو لائف ہے اس میں گیس کرتا رہے گا۔ خدا پاک نے مجھے بولا کہ جب وہ شخص آتا ہے کبھی میرا خادم نوٹ کرے، جب کلام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو آئیز ہوتی ہیں وہ اس کی آئی بال کبھی اس طرح کو دوسرا بندہ جج نہیں کر سکتا۔ خدا پاک نے مجھے کہا خدا اکھاں پا کے دیکھے، کاش نوٹ کرنا ہے،
اس کی آئی بال جو اندر سے نا وہ ایسے ایسے دائیں بائیں دیکھتی ہوگی. اس کا دھیان ابلیس کلام سے ہٹائے گا. میں نے جب وہ نیکسٹ شخص آیا, میں نے خدا پاک روح کی یہ سکھائی ہوئی بات کے مطابق بڑا اس پر غور کیا. ساری عبادتیں میں غور کر رہا ہے. کلام کے سیشن میں میری نظر صرف اس بندے کے پر, اور جب میری نگاہ اس پر تو وہ زیادہ آنکھیں چرائی. تو اس وقت پھر جب اس عبادت میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے تو ایون اسپرٹس بلا کیا بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کہتے تھے تو چرچ واسطے تیار ہو رہا ہے, تو چھیتی چھیتی کر چرچ لیٹ نہ ہو جائے, تو دیر نہ ہو جائے, تجھے چرچ سے تیاری کر رہے, چرچ ہم تیرے ساتھ ہی جائیں گے. جب وہ اسپرٹس اندر سے بولتی ہے کہ جدو یہ چرچ آ جاتا سی تو پھر اسی کہنے سے جنی مرضی گھٹ گھٹ کے تالی بجانا ہے اسی تیرے نال ہی. تو جدو کلام دا سیشن شروع ہوتا تھا, اسپرٹس اندر سے بولتی تھی کہ ہم اسے کہتے تھے کلام کی تجھے سمجھ نہیں لگنے دے, تو چرچ بھی آ گیا ہے, تو بیٹھ بھی گیا ہے, تو نے تالی بھی بجائی ہے, لیکن کلام کی سمجھ ہم تجھے نہیں لگنے دیں. روحانی طور پر چرچز کے اندر یہ ایک خاص اس میسج کے سیشن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے اسپرٹس کے لیول ہیں کہ جو پرستش کے اندر بھی گھس جاتی ہے, چرچ کے اندر بھی آ جاتی ہے, انسانوں کے اندر بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ میں دوروں بیٹھے کور کے ویدیا میں. اور ان کا کیا سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے کہ تو تالی بھی مارے گا, تو گیت بھی گاوے گا, لیکن تینوں کلام ایسے سننے نہیں دینا. کیونکہ کلام اگر تو نے سن لیا, تیرے کانوں سے کلام تیرے ہارٹ میں اتر گیا, تیرا تو دل بدل جائے گا. دل نے اگر کلام کو قبول کر لیا تو کلام تیری روح میں اتر جائے گا, تو آزاد ہو جائے گا. لیکن تیری روح کے اندر تو ہم رہتے ہیں. آج بے شمار چرچز میں ہم ایسا دیکھتے ہیں, بے شمار جگہوں میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ابلیس ہمیں کلام کی سمجھ نہیں لگنے دیتا. کلام کے ٹائم وہ آپ کا ذہن ایسے کر دے گا کہ آپ کہیں گے کلام شروع کدو ہویا, ختم کدو ہویا, آپ کو سمجھ نہیں لگے گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یعنی خدا اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے. کلام کے نازل ہونے سے شفا نازل ہوتی ہے. کلام کے کھلنے سے, اس کی تشریح سے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. زبور 119 کے اندر لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. ابلیس نور یعنی یسوع کو ہماری زندگی میں آنے نہیں دیتا. بڑا مکار ہے ابلیس. اسی لیے مجھے جب کبھی باہر کلام سنانے کا موقع ملتا ہے, میں ہمیشہ انہیں بولتا ہوں عبادت کے سارے حصے بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن کلام کا حصہ جو ہے وہ سب سے اتم ہے. اس حصے کو مس نہ کریں. ہماری چرچ میں تو تھینکس لارڈ کہ ایسا نہیں ہے, لیکن کئی دفعہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کلام کی باری ہوتی ہے تو زندے اٹھ کے نا وہ بار جوتیاں چ بہ جاتے ہیں. ساز بجانے والے شاید وہ بھائی کیا کرنے جاتے ہیں, کاش ہمارا کام ہو گیا, ایسی کام کر لیا اپنا, مسا نہیں لینا ہے. تو ایسے جو سازندے ہوں گے وہ جب ساز بجائیں گے, ان کی ساز بجانے سے کیا مسا کرے گا. اور بڑا ضروری ہے میسج کو, آپ کو پتہ ہے موسٹلی ایسی بھی آپ کا شاید تجربہ ہوا ہو, کچھ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہیلنگ کو بہت ترجیح دی جاتی ہے, ہیلنگ سیشن کو لیڈ کیا جاتا ہے, مزہ ٹھہرا ہوتا ہے, لیکن وہاں پر کلام نہیں ملتا. اور میں نے خدا سے خدمت کے سٹارٹ میں بولا کہ خداوند اگر تو نے مجھے چنا ہے تو پھر تو میرا منہ بند, میرے منہ کے اندر یرمیہ کی طرح کلام رکھ, تاکہ تیرے کلام سے شفا بھی نازل ہو, معجزات بھی ہو اور نجات کا کام بھی ہو. صرف شفا کی حد تک نہ رہیں. ہماری کلیسیا دیکھیں کان درد ہوتا ہے ٹھیک بھی ہو جائے گا, آپ دوائی کھانا میں بھی ٹھیک ہو جائے گا. لوگ شفا کی حد تک نہ رہیں بلکہ نجات بھی حاصل کریں, اور کلام کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. نجات صرف یسوع کے نام سے, اس کے کلام سے, اس کے نام سے, اس کی آواز سے, یسوع کی باتوں سے نجات ملتی ہے. اور آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے کبھی پریشان نہیں ہونا. خدا ہمیں جانتا ہے اور ہماری مشکلات کو بھی جانتا ہے. اس لیے ہم نے سیکنڈ پوائنٹ سیکھا کہ کلام کو دھیان سے سننا. کبھی ہم نے کلام کے سیشن کو مس نہیں کرنا. آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کلام سن کے
ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ اس دن بھائی بتا رہا تھا مجھے وہ گواہی دین دا وقت ہے جو میرے پیٹ چ بٹ پھر لیکن دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے ہماری باڈی ہے بدن کمزور ہے آنکھیں سے جلن ہو رہی ہے پادری صاحب بار بار رومال یوز کرتا ہے لیکن میں اسٹیج چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہم نے کلام کے سیشن کو مس نہیں کرنا آئیے آنکھیں بند کریں گے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں سارے پریئر کریں گے کچھ دیر کے لیے ہم دعا کریں گے